दिखाने के लिए। लेकिन जब महफिल शुरू हुई, नाज़िम के हाथ में पर्चा गया और शायरों की लिस्ट गई, तो उसने क्या किया, वैसे ही पढ़वाई जैसे नाम छपे थे। ऐसे नाम छपे थे, उसने कैसे पढ़वाई, कैसे पढ़वाया उसने नाम, जैसे छपे थे। कहा नहीं, उसने फहरिस्त को उलट दिया, जो नीचे था उसे पहले पढ़वाया, जो ऊपर था उसको बाद में पढ़वाया। तबर्रा नहीं है, बुनियाद है। तबर्रा नहीं है, बुनियाद है। और किसी इमारत का जब तक बुनियाद मजबूत ना हो, इमारत कितनी भी मजबूत इमारत रुकती नहीं अगर बुनियाद मजबूत ना हो। बुनियाद मजबूत ना हो, बुनियाद मजबूत ना हो, अब तबर्रा नहीं है, बुनियाद है। अगर ये मजबूत ना हुआ तो न नमाज काम आएगी, न रोजा काम आएगा। वाह वाह वाह। उसी लाइन में भाई, उसी लाइन में जहाँ अल्लाह ने ये साथ हुक्म दिए, वहाँ तबर्रे का भी हुक्म दिया है। तो ये क्यों नमाज ये क्या अल्लाह की इबादत है, ये भी अल्लाह की इबादत है। लिहाजा रोकना नहीं चाहिए, बताना चाहिए अहमियत तबर्रा है क्या, अहमियत तबर्रा है क्या। कौन जाने नमाज समझे नहीं, रोजा समझे नहीं, बताया गया नहीं, समझाने को समझने की कोशिश नहीं की। चिढ़ाना नहीं चाहिए, चिढ़ाना नहीं चाहिए। अच्छा ये भी एक मसला है, सुनिए, हम यहाँ सबकी बात करो, हमारी अगर एक हिस्सा जमीन कोई दबा के बैठ जाए, पूरी जिंदगी मरते मर जाएंगे, ताल्लुकात सही नहीं रहेंगे। वाह। और अगर कोशिश हुई तो बच्चों से वसीयत करके भी जाएंगे, बेटा उन्होंने तुम्हारी जमीन मारी है, वाह, उनसे कभी राहो रस्म नहीं रखना, राहो रस्म नहीं रखना। जो 2 हिस्से जमीन मारे उससे इतनी बड़ी अदावत, और जो ज़रा का पूरा क्या कहते, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो ज़रा का पूरा बागा फिदा खा जाए, वाह। अरे बागा फिदा पता करिए, पूरे इलाकों के इलाके, शहर के शहर गलत कह दिया मैंने, पूरे पूरे देश इसी में शामिल है जनाब ज़हरा की फिदा की। और हम अगर सैयद हैं तो फिर जरूरी है, हम पे जरूरी है, नहीं इत्तेहाद कर लिया जाए, इत्तेहाद कर लिया जाए, वो भी मान जाए, वो भी मान जाए। देखिए ये भेड़िया दसान थोड़ी ना है, या ज़दारिया इमाम हुसैन है, इसमें हर कोई राजी भी नहीं हो सकता। मैंने कल की मजलिस में कहा था, मौलाए कायनात ने फरमाया वो इंसान जालिम है जिसकी सब बुराई करे, वो इंसान जालिम है जिसकी सब बुराई करे, और वो इंसान मुनाफिक है जिसकी सब तारीफ करे। वाह वाह। वो इंसान मुनाफिक है जिसकी सब तारीफ करे। क्यों? मौला ऐसा क्या है? कहा वो जिसके सामने जाता है उसकी जैसी बात करता, इसीलिए वो मुनाफिक है, इसीलिए सब तारीफ करता। तो फिर मौला मोमिन कौन है? क्या जिसके अच्छे तारीफ करे, बुरे बुराई करे, वो मोमिन। अब हम क्यों जबरदस्ती लगे रहे कि वो भी राजी हो जाए, वो भी राजी हो जाए, वो भी राजी हो जाए, वो भी आ जाए? क्यों भैया, क्यों हम जबरदस्ती में चक्कर में लगे हुए हैं? क्यों लगे हुए हैं? इसका मतलब साफ साफ ये है कि हम बगावत नहीं, अपनी माँ से गद्दारी कर रहे हैं। वाह क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। बहुत बड़ा जुमला, ये गासिब है बीवी के, और हम है औलादे सैयदा, हम है औलादे सैयदा, हम है औलादे सैयदा। अरे असली बेटा वही है माँ के कातिल को पहचानता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। बड़ो बड़ो आज 100 साल हो गए, 100 साल हो गए पूरे जन्नतुल बरकी के इन्हान को, रोजे नहीं है, कोई नहीं बोलता। एक मस्जिद क्या हुई, सबने पूरा
सर पे उठा लिया, वो चली गई, मस्जिद चली गई, ब्लैक डे मना लो, ब्लैक डे मना लो। अरे मैं तो हर सभा यही कहता आया हूँ, हर बरस हफ्ता वहदत भी मनाया हमने, और फिर बाबरी मस्जिद पे भी लब खोले हैं। और इत्तेहाद उनसे जो करते हो बता दो इतना, वो कभी रोज़ा ज़हरा के लिए बोले, वाह 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 वाह, उन्होंने कभी रोज़ा ज़हरा के लिए बोला? फूटी जुबान नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्हें दर्द नहीं है। अगर कहा होता तो मदीने में जुल्म न होता, ये मानने वाले नहीं। इत्तेहाद हमसे नहीं हो पाएगा भैया, सीधी बात। हम हैं ज़हरा के असली बेटे, और हर असली बेटा माँ के कातिल को नहीं छोड़ता। इन्होंने कत्ल किया है शहजादी को मदीने के अंदर। शहजादी का शिकवा है, शहजादी का शिकवा है, और फिर हमसे कहा जाता है इनसे मिल लो, इनसे मिल लो। क्यों मिलने भाई? क्यों? ये बोलते हैं कभी रोज़े ज़हरा के लिए बोले? हमने कई मर्तबा ये बात कही, और इसलिए कह रहा हूँ, कसम खुदा की कह रहा हूँ, ये मौला गवाह है। इतनी बड़ी कसम आज तक मैंने मिंबर से नहीं खाई, पहली मर्तबा खा रहा हूँ। इसलिए कहा कि ये बस्ती हमारी बस्ती जैसी है, और बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके मिलावट की जा रही है, मिलावट की जा रही है। अकीदों को हटाया जा रहा है, अकीदों को हटाया जा रहा है। कसम खुदा की अकीदों को हटाया जाता है। जो अहले बैत और आपके बुजुर्गों ने आपको दिया है उसको संभाल के रखिए। यहाँ से आगे ले जाना नौजवानों तुम्हारी जिम्मेदारी है। बुजुर्ग बचा के यहाँ तक ले आए, आज़ादारी जो भी लाए यहाँ तक बचा के तुम्हारे हवाले कर दिया। जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें इसके आगे ले जाना है। किसी के छाछने में ना आना, किसी के कहने में ना आना, किसी के पढ़ाए में ना आना। अच्छा लिबास देख लेना, तुम रोना हो जाना। अच्छा कोट पैंट पहन के कोई वकील नहीं बन जाता। यहाँ लिबास के अंदर इल्म नहीं होता है, इल्म सीने के अंदर होता है। इल्म सीने के अंदर होता है। मौलाना ने यही तो फरमाया था, इंसान अपनी जुबान के नीचे छिपा हुआ है, जुबान के नीचे छुपा हुआ है। जब वो जुबान खुलती है तो पता चलता है। जुबान के अंदर छिपा हुआ है, जुबान जब खुलती है तो पता चलता है कि इंसान का मेयार क्या है। जुबान जुबान नहीं है, चाबी है। और जब ये ताला खुलता है तो फिर पता चलता है दुकान भंगार की है या सुनार की है। वाह वाह, अल्लाहुम्मा सल्ली जोर जो दे रहा हूँ इस बात पे भाइयों, ये हाथ जोड़ के एक सैयद ज़ादा के सामने हाथ जोड़ के कह रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। इधर मिंबर पे गए नहीं, मौलाना ख्याल रखिए, ठीक है, अच्छी बात है। समाजी इत्तेहाद और होता है, शरीयती इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। आग और पानी जमा हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं। हम उनको मान सकते हैं? कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हम अपने माँ के कातिल को छोड़ दो तो फिर हमारे उनमें फर्क क्या रहा? हम तो उससे बदतर बन गए, हम तो उससे बदतर मिल सकते। भैया हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं, वो भी तो मानते हैं। अरे वो मजबूरन मानते हैं, वो मजबूरन मानते हैं, वो मजबूरन मानते हैं। अरे इतने मजबूर थे अली के दुश्मन, फिर भी कह रहे थे अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। जिंदाबाद। और एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा का। जब बुजुर्गों ने कहा तो इनकी क्या औकात है, इनको तो कहना ही पड़ेगा। नहीं, वो भी मांगने आते हैं, वो भी इस दर पे आते हैं, वो भी आते हैं भैया, वो जरूरत के तहत आते हैं। उन्हें भी पता है मिलेगा तो इसी दर से, किसी और दर पे
ملے گا نہیں. بھکاری بھی نام علی کے نام پہ مانگتا ہے. علی کے نام پہ دے دو, حسین کے نام پہ دے دو, حسین کے نام پہ دے دو, علی کے نام پہ دے دو, بطول کے نام پہ دے دو, رسول کے نام پہ دے دو. بھیا اپنوں کو اپنے کو کیوں نہیں مانگا؟ اب تمہیں معلوم نہیں. بھکاری بھیک جب بھی مانگتا ہے اسے پتا ہے امیروں کے نام پہ نہیں ملتی ہے. یہ مسئلہ یہی ہے. میں اتنا زور اسی لیے دے رہا ہوں, قسم اتنی بڑی ہوئی کھائی ہے, ایسے ہی نہیں کھائی ہے. بہت بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے, آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی ساری جھوٹی باتیں. اسی لیے رسول نے کہہ دیا تھا, کیا کہا تھا کہ اگر کوئی میری بات قرآن سے ٹکرائے تو اس کو تم دیوار پہ مار دینا. آدھا نے رسول نے کہا تھا. یہ ساری جھوٹی باتیں منسوخ کی جا رہی ہیں. اور اب تو نیا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ آیت اللہ نے کہا, فلا آیت اللہ نے کہا. ہمیں آیت اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم انہیں سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. میں نے کہا لباس کا دھوکہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. ابن زیاد جب کوفے میں داخل ہوا تھا تو ابن زیاد کے لباس میں نہیں آیا تھا, حسین کے لباس میں آیا تھا. لوگ کیا کر رہے تھے؟ پھول برسا رہے. کیوں؟ انہیں پتا تھا حسین ہے. لیکن جب وہ ممبر پہ گیا اور زبان کھلی, آنکھیں کھلی, یہ کیا ہو گیا؟ اتنی دیر نہ ہو جائے کہ ادھر کوفے میں وہ آ گیا اور جناب مسلم کو قتل ہو گیا. تو ہم بھی ہوشیار رہیں, کوئی ہمارے درمیان ایسا کام نہ ہو. ہم اتحاد کے چکر میں پڑے ہوں اور مولا آ کے کہے تم نے کیا کیا. ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ہم چھوڑ بیٹھے, سب کچھ چھوڑ بیٹھے. آزاداری ہے امام حسین. میں نے پھر کہا ہے بزرگوں نے تمہارے حوالے کیے, نوجوانوں تمہاری ذمہ داری سے آگے لے جانا, بزرگوں سے نہیں, آپ سے کہہ رہا ہوں. جس قوم کے نوجوان بیدار ہو گئے وہ قوم کامیاب ہو جاتی ہے. کربلا کے میدان میں کوئی بوڑھا رہا ہی نہیں تھا, وہ بھی جوان ہو گیا تھا. بچوں نے اپنے آپ کو پنجوں کے بل کھڑا کر لیا تھا, بوڑھے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے. جب امام حسین نے دوبارہ چلایا, اے حبیب تو داڑھی پر ہاتھ کیوں پھیر رہے ہو؟ اے بچوں تو اپنے آپ کو پنجوں کے بل کیوں کھڑے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں نصرت حسین کا معاملہ ہے؟ نصرت حسین کا معاملہ ہے. یہاں بچہ نہیں رہنا چاہتا, بوڑھا نہیں رہنا چاہتا, جوان بننا چاہتا. لہذا جوان بن کے دکھایا کربلا کے میدان میں. ہمارے سامنے تو پوری کربلا موجود ہے, ہمارے سامنے پوری کربلا موجود ہے. اتحاد ٹھیک ہے, اتحاد کرنا, لیکن اہل بیت کے معاملے میں کوئی, کیونکہ ہماری ماں کو اگر کوئی ستا دے تو ہم پوری زندگی مر جاتے ہیں, مرتے مر جائیں گے, وصیت کر جائیں گے بیٹا ایسا کام نہ کرنا. ہم پھر کلا میں ہماری ماں کو ستا, ارے اہل بیت جلایا گیا نہیں, سنیے آپ, یہ بیت بڑے مظلوم ہیں. جو کام مدینے کے لوگوں نے کیا ہے اگر وہی کام ہم کرنے لگے تو فرق ہی کیا رہ جائے گا. مفتی آباد سوچ کے ہم کو ذرا بتا. آج بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یزید پہ لعنت کر دی, وہ بھی تو یزید پہ لعنت کر رہا ہے, وہ بھی یزید پہ لعنت کر رہا ہے. شیعت کی پہچان نہیں ہے, شیعت کی پہچان نہیں ہے یزید پہ لعنت کرنا, انسانیت کی پہچان ہے. کیوں ہر انسان یزید پہ لعنت کر رہا ہے؟ حسین جو کہہ رہا ہو یزید پہ لعنت کر رہا ہے, وہ انسان ہونے کی پہچان ہے. شیعہ ہونے اور سید ہونے کی پہچان بتاؤں کیوں؟ مفتی آباد سوچ کے ہم کو ذرا بتا, مفتی آباد سوچ کے ہم کو ذرا بتا, کار عظیم کیسے فراموش ہو گیا؟ کار عظیم کیسے فراموش
خاموش ہو گیا. ارے کرتا ہے پورے جوش میں لعنت یزید پر, کیوں قاتل بطول پہ خاموش ہو واہ 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 واہ. فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار, فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار, حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار. محبت کا تقاضا صرف محبت تک نہیں ہوتا ہے, ہم آپ سے محبت بھی کر رہے ہیں, ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ کا دشمن مل گیا, اسے بھی سلام کر لیا. آپ کا دشمن بھی مل گیا, اسے بھی سلام کر لیا, اسے بھی سلام کر لیا. تو یہ اصلی محبت ہے؟ اصلی محبت نہیں ہے. کیونکہ محبت کسے کا جتنی محبت محبوب سے کی جائے اس کے دشمن سے اتنی نفرت کی جائے, اتنی نفرت کی جائے, اتنی نفرت کی جائے. بھیا ہم سے یہ نہیں ہو سکتا, قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ. ہم سے نہیں ہو پائے گا, قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ. اور رضی اللہ کرنے سے کوئی رضی اللہ نہیں ہو جائے گا, اللہ راضی وادی نہیں ہوگا, راضی نہیں ہوگا. تو دعا اللہ راضی ہونے والا نہیں. کیوں کہہ رہا بھائی, کیوں اللہ راضی کیسے نہیں ہوگا؟ تم عقل کے اندھے ہو, تاریخ کے بھی اندھے ہو. معراج کا واقعہ نہیں سنا؟ ایک جانے والا چلا گیا, ہجرت کا واقعہ. ایک سونے والا سو گیا. سونا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے خریدا, اللہ نے سونا خریدا, بدلے میں کیا دے دیا؟ ادھر والے کو تو فکر ہی نہیں تھی. کہا کیا چاہتا؟ کہا جو تیری مرضی, جو تیری مرضی. وہ بھی اللہ تھا. کہا جو تو نے بات مرضی کی کر دی تو پھر مرضی تیری. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اس کے فوراً بعد کوئی مجلس تو نہیں ہے, رات میں ہی مجلس. سنیے صلوات پڑھو. محمد والے محمد. جو تیری مرضی. اس نے کہا ٹھیک, مرضی لے لے, مرضی لے لے. رسول آئے تھے, کیا کہا یا علی میرے بستر پہ سو جائیے, میرے بستر پہ سو جائیے. رسول کے کہنے پر علی نے یہ نہیں کہا کب, کہاں, کیسے, بس ایک ہی سوال کیا, یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ سنیے گا, ارے بزرگ آپ سے اچھا سن رہے ہیں. محمد والے محمد. یہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یہ رسول علی بچ جائے گی. علی سونے کے لیے تیار. لیکن مجھے ایک بات یاد آئی. علی نے نکلتے ہوئے سورج کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے سورج گواہ رہنا, تو نے کبھی علی کو سوتا نہیں پایا. اے سورج تو گواہ رہنا, تو نے کبھی علی کو سوتا نہیں پایا. ادھر اللہ کہہ رہا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. علی کا سونا سونا نہیں تھا, سونا اتنا مہنگا تھا کہ اللہ کی وحدانیت بچا گیا. اللہ نے کہا نبی سنا دو ورنہ وحدانیت خطرے میں پڑ جائے گی. اس نے بھی کہہ دیا میں سوتا نہیں, اس نے بھی کہا مجھے نیند نہیں آتی. کہا سو جائیے. علی نے چادر لی, سو گئے. سونا مسئلہ نہیں تھا,
مسئلہ یہ تھا کہ جب رسول سوتے تھے تو ان کی چادر سے ایسا نور نکلتا تھا جو آسمان منور ہو جاتا تھا، آسمان منور ہو جاتا تھا۔ یہ سامنے بات لکھی ہے۔ تو رسول نے کسے سلایا؟ علی کو۔ کیوں؟ کہا علی ہی ہے جس کے جسم سے ایسا نور نکلتا ہے، نکلتا ہے، ایسا نور نکلتا ہے۔ ارے جسے رسول نے اپنا بستر نہ دیا ہو اسے خلافت کیسے دے دے؟ رسول نے علی کو بستر پہ لٹایا، علی نے چادر اوڑھی اور سو گئے۔ جانے والا چلا گیا، سونے والا سو گیا۔ نہ جانے والے کی خبر نہ سونے والے کی خبر۔ میں پوری ہجرت نہیں سناؤں گا۔ نہ جانے والے کی خبر نہ سونے والے کی خبر۔ ادھر کفار کس ارادے میں ہے کہ رسول گھر کے اندر ہے، صبح ہوگی ہم رسول کو قتل کر دیں گے، ہم رسول کو قتل کر دیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے جانے والا چلا گیا، سونے والا سو گیا۔ ادھر رسول جا رہے تھے، رسول نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے کافر آ رہا ہے۔ یہ میرا گمان نہیں، یہ رسول کا گمان ہے۔ جب رسول نے کہہ دیا کہ کوئی کافر آ رہا ہے تو گمان نہیں، یقین کافر ہی ہے۔ تم کیا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے پیچھے کوئی خطرہ نہ بن جائے؟ میں کہوں گا خطرہ تو ہی ہے، خطرہ تو ہی ہے۔ ٹھیک ہے، پہنچ گئے غار کے اندر، غار کے اندر پہنچ گئے۔ ایک مثال بڑی مشہور، غار کے اندر پہنچ گئے، کافر پیچھا کر رہے تھے، کافر پیچھا کر رہے تھے۔ غار کا دروازہ بند ہوا، مکڑی نے جالا لگا دیا، کبوتریوں نے انڈے دے دیے، کبوتریوں نے سن رکھا ہے نا، کبوتریوں نے انڈے دے دیے، سانپ نکلا۔ یہ صاحب رو، لیکن ایک مثال مشہور ہے، بچھو کا کاٹا روتا ہے، سانپ کا کاٹا بچھو کا کاٹا روتا ہے، سانپ کا کاٹا سوتا ہے۔ تو غار کے اندر بچھو آیا تھا یا سانپ؟ تو یہ رو نہیں رہے تھے، بلکہ رسول کی مخبری کر رہے تھے۔ رسول کی مخبری کر رہے تھے، رسول کی مخبری کر رہے تھے۔ ارے مخبری کر کے رسول کی جان بچانے نہیں، گوانے آئے تھے۔ لیکن ادھر کبوتریوں نے انڈا دے دیے، جالا لگا دیا مکڑی نے۔ ایک مرتبہ جبریل نے کہا پروردگار تو نے اپنے رسول کی ذمہ داری بچانے کے لیے کہا کیسے؟ کہ جالا بنایا تو ہے، جالا بنوایا تو ہے۔ مکڑی آئی، مکڑی کے بعد جبریل آئے، کہا اس کے ذریعے تو رسول کو بچا لیں گے۔ کہا ہاں آپ کے سماج کو سلام ہے، آپ کے ذوق سماج کو سلام ہے، آپ کے ذوق سماج کو سلام ہے۔ اس کے ذریعے تو بچا لیں گے، اس کے ذریعے سے ہاں بچا لوں گی۔ کتنا مضبوط ہے؟ کہا جبریل آزما کے دیکھ لو۔ سلام ہے آپ کو، جو باہر والے بیٹھے وہ بھی بولتے رہے تو انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔ مطلب تاریخ بتاتی ہے، آزما لو، آزما لو۔ جبریل نے اپنے پر کو لگانا شروع کیا، جالا ہلا نہیں، دوبارہ کوشش کی۔ جبریل اتنے بڑا سمجھ لیا کہ آپ نے، ارے جبریل اسے کہتے ہیں جس کا ایک پر مغرب میں ہو، ایک مشرق میں ہو، اتنا بڑا جبریل۔ ایک مرتبہ آیا، پر کو مس کیا، جالا ہلا نہیں، دوبارہ مس کیا، ہلا نہیں۔ جبریل نے ساری طاقت سمیٹی، سمیٹنے کے بعد پھر مس کیا، جالا پھر نہیں ہلا۔ ایک مرتبہ ہر جگہ جو نام جبریل لڑتے تھے، ایک مرتبہ ساری طاقت کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد کہا یا علی، ساری طاقت کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد یا علی کہہ کے چاہا
کے چالے کو توڑے، مکڑی نے ہاتھوں کو جوڑا اور چھوڑنے کے بعد کا سارے نام لینا، یہ نام جبریل نے کہا کیوں؟ کہا تجھے معلوم نہیں جسے نام لے کے تو چالا توڑنے جا رہا ہے، میں نے اسی کا نام لے کے چالا بنا۔ چالے کو بنا ہے، علی کے نام کا چالا ہے۔ ارے جب علی کے نام سے نام لے کے جو چالا بندے وہ چالے میں اتنا آزاد علی نبی سو گئے، علی سو گئے، نبی چلے گئے۔ ادھر کافر کس ارادے میں ہے کہ رسول اٹھیں گے ہم قتل کر دیں گے، رسول اٹھیں گے تو ہم قتل کر دیں گے۔ لو صبح ہو گئی، لو اچھا ایک بات سن لیجیے، دل اتنا ہے تو سن لیجیے، ہمارا میں خیانت کرنے کا آپ کو کوئی کہے کہ سو جائیے آپ سو جائیں گے، لیکن آپ سے کوئی یہ کہے کہ خطرہ ہے، سبحان اللہ، کوئی کہتے خطرہ ہے، خطرہ ہے، نیند آتی ہے، نیند آتی ہے، ہمیں چور کے ڈر سے تو آتی نہیں، چور کے ڈر سے تو آتی نہیں، تو نیند آتی ہے۔ اور ایک بات اور کہ جب بستر بدلے تو انسان کو کچھ دیر نیند نہیں آتی، کہتے نہیں جگہ بدل گئی نیند نہیں آتی، جگہ بدل گئی نیند نہیں آتی، لیکن خطرہ بھی ہے، جگہ بھی بدلی ہے۔ علی سو گئے، علی سوئے تو کیا ہوا؟ نبی کی جان بچ گئی، نبی کی جان بچ گئی۔ مقصرو اور کافرو ہم سے کہتے ہو علی تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ تم گرے تب بھی مدد، چالی پکارا تم نے علی کو پکارا، مشکل آئی تم نے علی کو پکارا، تمہارے اوپر مصیبت پڑی تم نے علی کو بلایا، تم نے علی کو بلایا، تم نے علی کو بلایا۔ علی تو نجف میں سو رہے ہیں، علی صلوات پڑھے پر محمد تمہیں علی نے کیسے مدد کی؟ تم گرے تب بھی علی کو بلایا، علی نے تمہاری مدد کیسے کی؟ علی تو نجم میں سو رہے، تو جملہ سنو، ارے جو سو کے نبی کی جان بچا لے وہ ہماری جان۔ سونے کے بعد نبی کی جان بچا لے، سونے کے بعد تو سونے کے بعد نبی کی جان بچا لے، تھک گئے کیا؟ آواز بڑھو محمد کافر کس ارادے میں ہے کہ نبی اٹھیں گے ہم قتل کر دیں گے۔ لو صبح ہو گئی، صبح کا پردہ ہٹا، دیوار کا پردہ ہٹا، چادر کا پردہ ہٹا، جو سننے رات کا پردہ ہٹا، دیوار کا پردہ ہٹا، چادر کا پردہ ہٹا، چادر کا پردہ ہٹا، پھر سنیے، رات کا پردہ ہٹا، دیوار کا پردہ ہٹا ہے، چادر کا پردہ ہٹا۔ سوچ کے گئے تھے نبی سو رہے ہیں، سو علی رہے تھے، پھر مجھے خطیب الایمان یاد آئے، کہتے ہیں جب نگاہوں کے سامنے سے 3 پردے ہٹے تو علی نظر آتا ہے۔ نگاہوں کے سامنے سے 3 پردے ہٹے تو علی نظر آتا ہے۔ ایک رات کا پردہ، دوسرا دیوار کا پردہ، تیسرا چادر کا پردہ۔ دکھا کون؟ علی، چہرے زرد، ہاتھوں میں ناشا، پیروں میں کپکپاہٹ، زبان لڑکھڑانے لگی، لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا یا علی نبی کہاں گئے؟ میرے پاس چھوڑ کے گئے تھے، میرے پاس چھوڑ کے گئے تھے، یوں ہی پوچھنے آئے تھے، اگر پوچھنے آئے تھے تلوار کیوں لے کے آئے تھے؟
پوچھنے نہیں آئے تھے، قتل کرنے آئے تھے۔ کہاں گئے نبی؟ علی کو دیکھا چہرے زرد ہو گئے، چہرے زرد ہو گئے۔ جملہ کہوں، علی کو دیکھ کے چہرے انہی کے زرد ہوتے ہیں جو نبی کے قاتل ہوتے ہیں۔ علی کو دیکھ کے انہی کے چہرے زرد ہوتے ہیں جو نبی کے قاتل ہوتے ہیں۔ بس میں نے مختصر نہیں کیا ہے، بس آج 7 منٹ دل غم حسین میں آنسو دنیا نے بڑے ظلم کھائے، کس کان والے کو کسی نے کوئی جب ہی جہاں کی موقع میں اہل بیت کو ستایا، اللہ آیا نہ گیا ہوتا تو حسین کربل کی زمین میں کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کاش تم کربلا میں تو تم دیکھتے کہ کیسے حسین کو رلا رلا کے جملہ چھوٹا نہیں ہے، جملہ قیامت کا جملہ ہے۔ انسان ایک مرتبہ روئے، شیعوں کاش تم کربلا میں تم دیکھتے کیسے رلا رلا کے مارے۔ یہ رلا رلا کا مطلب کیا ہے؟ آپ تم نے دیکھا نہیں کبھی حسین کو اکبر کے جنازے میں رلایا گیا، کبھی قاسم کے جنازے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آج یتیم کا ماتم کرنے آج ایک یتیم کا ماتم، ایک شب کا دلہا اس کا ماتم۔ ہاں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، کسی غم میں نہ رلائے۔ یتیم جس کے باپ کے جگر کے باپ کا ٹکڑا، جب امام حسن کو زہر ملا، امام حسن کو زہر ملا، ایک مرتبہ جناب قاسم کو پاس بلایا، چھوٹے سے جناب قاسم سنو، میں نے ہمت نہیں مسائل میں زیادہ پڑھنے کا عادی ہوں، صرف ماں بہنوں کے لیے پڑھتا ہوں، احساس کر لینا میں مجلس تمام کر دوں گا، کسی بھی موڑ میں میں مجلس تمام کر سکتا ہوں۔ تعلیم بتاتی امام حسن نے قاسم کو بلایا، بلانے کے بعد آستینیں پلٹی، گریبان چاک کر دیا، گریبان چاک کر دیا، بالوں کو بکھرا دیا، اور بکھرانے کے بعد کا بیٹا قاسم جاؤ اپنی بڑی بڑی بیٹا قاسم جاؤ بھی زینب کو بلا کے لے کے آؤ۔ قاسم چلے، بچپنا جناب قاسم کو چلے، لیکن پھوپھی کو بلایا نہیں، پھوپھی کے دروازے پر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، پھوپھی کے دروازے پر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ ادھر آواز آئی زینب کی اماں فضا، اماں فضا شاید کوئی یتیم رو رہا، اماں فضا شاید کوئی یتیم رو رہا، شاید کوئی یتیم رو رہا ہے۔ فضا نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ حسن کا شہزادہ، حسن کا شہزادہ۔ ایک مرتبہ فضا نے گلے لگایا، اندر لے کے آئی، زینب نے حال دیکھا، اے میرے بھتیجے، بی اماں بیٹا کیا ہوا؟ کہا جلدی چلیے بابا نے بلایا۔ ادھر حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے، 72 ٹکڑے ہونا تھے۔ امام حسن نے حسین کو فرمایا بھیا حسین ان ٹکڑوں کو چادر کے پیچھے چھپا دو، چادر کے پیچھے چھپا دو، میری بہن آئے یہ جگر کے ٹکڑے طرف کربلا میں قاسم کے بعد تک آپ کو کسی میں نہ رلائے۔ ایک مرتبہ تاریخ کر دیئے، جیسے امام حسن کے بلانے پر زینب آ گئی، حسین آ گئی۔ ایک مرتبہ حسن نے حسین کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آخری جملہ حسن کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کا بھیا
भैया अगर कोई वक्त पड़े कासिम को मेरी तरफ से कुर्बान तावीज़ मान दिया ज़ैनब के हवाले कर दिया और करने के बाद हो सके कफन दे दिया। कफन देने के बाद इमाम हसन ने वसीयत की थी भैया मुझे नाना के पहलू में दफन कर देना और अगर कोई पाबंदी हो मुझे अम्मा के पहलू में दफन कर देना। लो हसन का जनाजा चला घर से जनाजा चला। अरे कैसा जनाजा होगा जिस जनाजे के साथ साथ अब्बा, जिस जनाजे के साथ साथ जिस जनाजे के साथ साथ मुस्लिम इब्न अकील हो। एक मर्दा तारीख बताती है जनाजा पहुंचा तो लेकिन जनाजे के ऊपर तीर आए। अब्बास ने जनाजा छोड़ा, लौटते हुए घर में आए तलवार को उठाया। जैसे ही चला जाए ज़ैनब ने हाथ पकड़ा, अब्बास जनाजे पर तलवार